बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज और मैं हूं अरमान हुसैन। और आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ करंट अफेयर्स के इश्यूज पर बात करते हैं, मगर आज जो हमारा इशू है वो निहायती अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के हवाले से है और उनकी शख्सियत के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और इस हवाले से जो बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वो भी हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, मेरे उस्ताद हैं। और मैं चाहता हूं कि वो जब जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं तो मुझे बहुत कुछ हासिल होता है उनकी मुलाकात से, और मैं उनको जब भी बुलाता हूं वो बड़ी मोहब्बत से मेरे शो में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद अली अब्बास आबदी साहब, प्रेसिडेंट हैं ग्रेट सी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप खैरियत से हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ। सर, एक एग्जीबिशन आप कराने जा रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के हवाले से, जो पिक्टोरियल एग्जीबिशन है और ग्रेट सी में ये होने जा रही है आपके इंस्टीट्यूट में। क्या कहेंगे कायद आज़म के हवाले से, और ये एग्जीबिशन आप क्यों कर रहे हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या हम कायद आज़म को भूल गए हैं इस वजह से ये हो रही है एग्जीबिशन? देखिए, हर मुल्क जो है वो अपने फाउंडर को जिंदा रखता है और मुख्तलिफ उन्वान पे उस पर PhD होती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की अवाम ने अपने फाउंडर को भुला दिया है। हमारे स्कूल और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे जिन्ना साहब को इतनी अहमियत हासिल नहीं है। तो हमने सोचा कि हम ऐसा करें कि जिन्ना साहब की शख्सियत को बताएं कि लोगों को, खास तौर पे यूथ को जो भूलते जा रहे हैं कि अपने कल्चर को, अपने लीडरशिप को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को। तो ये इस वक्त अहमियत इस बात की थी कि जिन्ना साहब के बारे में बताया जाए और लीडरशिप उनकी क्या थी और क्या उनका विजन था, ताकि आवाम के अंदर पैट्रियाटिकनेस पैदा हो और हम उसी तरह से सिंसियर हों जिस तरह से इंडिया है। इंडिया ने अपने गांधी साहब के ऊपर और नेहरू साहब के ऊपर जितना काम किया, देखें अगर वेस्ट की किताबें पढ़ें अपनी लीडरशिप की तो वहाँ पे इनके नाम मिलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे फाउंडर का नाम वहाँ नहीं होता है। जबकि अगर कंपेयर करें तो कायद-ए-आज़म का खत के हिसाब से खासे वजनी थे इनके मुकाबले में, लेकिन चूंकि हमने कुछ किया नहीं उनके लिए तो हमारी यूथ का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो हमने सोचा कि ये इनिशिएटिव हम लें। इसको भूलने का जिम्मेदार किसको आप ठहराते हैं? क्या ये तालीमी इदारों की वजह से हुआ कि वो अपने दूसरे मकासद में लग गए, या फिर हुकूमती सतह पर इस वजह से ये काम हुआ कि हम कायद आज़म को भुला बैठे, उनके कौलों को भुला बैठे, उनकी शख्सियत को भुला बैठे? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मजमूई तौर पे सब हैं। मैं एजुकेशनलिस्ट होने के बावजूद ये कहता हूँ कि हमने जिस तरह से किरदार कायद-ए-आज़म का पेश करना था वो हमने नहीं किया। हमने उनके किरदार को मुख्तलिफ मसाइल में फंसा दिया। आप देखें, कायद की जो जायदाद है वो उसकी तकसीम अभी तक नहीं कर सके कि इस पे झगड़ा हमारा चल रहा है कि कायद किस फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन हमें जो चाहिए था कि जिस तरह से आवाम को ट्रांसफ़र करते, जिन्ना साहब ने किस तरह से आज़ादी हमें दिलाई और किस तरह उनका स्ट्रगल था, वो ना एजुकेशनिस्ट ने किया, ना स्कूलों का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन रहा और ना ही मीडिया का इतना कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन था। कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिन्ना साहब की लाइफ के ऊपर जो मीडिया के लिए हम कहें कि बहुत, बस उनकी विलादत और छुट्टी याद रहती है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। PTV पे एक जमाने पे उनके कॉल चलाए जाते थे, वो भी अब बंद कर दिए गए। ठीक है, बस अब ये बताइएगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना जो करियर का स्टार्ट है वो वकील की हैसियत से किया, और उसके बाद जो है उन्होंने मजिस्ट्रेट के भी फराइज अंजाम दिए। वकालत शुरू करने के बाद उन्होंने सियासत में आए और सियासत के साथ वकालत जो है वो जारी रही उनकी। क्या आप समझते हैं कि वकील होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन सियासतदान भी थे? देखिए, कायद-ए-आज़म का जो ये पहलू है उनकी वकालत का, और मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, कायद-ए-आज़म का जो वकालत का जो पीरियड है और जो उनका जो मजिस्ट्रेट का वक्त जो उन्होंने गुजारा है वो हमारे किसी भी यूनिवर्सिटी पे, किसी भी मीडिया चैनल पे उस पर कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ। यही वजह है कि हमारे वकला को पता ही नहीं है कि एथिक्स क्या होती है जो जिन्ना साहब की थी। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है कि वो हमें बताना चाहिए उनके ऊपर। आप मीडिया की जिम्मेदारी है कि आप उससे एक एक जिन्ना साहब के वकालत के एक एक केस को लें और उसको डिस्कस कराएं, वकला को बुलाएं।
ساتھ ساتھ جہاں تک پالیٹکس کا تعلق ہے، جناح صاحب ایک الگ انداز کے سیاستدان تھے جو کہ آج کل کے سیاستدانوں میں بالکل وہ چیز نظر نہیں آتی ہے. تو اس کے حوالے سے ہم کچھ آپ سے ایونٹ بتائیں گے کہ ان کے کیا تھے. سب سے پہلے اس کے حوالے سے بات کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی عام وکیلوں کی طرح اپنے کلائنٹ کو الجھاتے تھے؟ فیس ان کی کتنی ہوا کرتی تھی؟ کچھ اس پہ بات ہو سکتی ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک جناح صاحب کا تعلق ہے کہ جو کلائنٹ کے متعلق کئی ایسے کیسز ہوئے ہیں جن میں جناح صاحب اس ایج پہ تھے کہ وہ کلائنٹ کو وہ کیس مقدمہ جتوا دیں، لیکن جب انہیں پتہ لگا کہ کلائنٹ مناسب نہیں ہے اور اس نے کچھ اس میں چیٹ کیا ہوا ہے کیس کے اندر، تو جناح صاحب نے وہ کیس مقدمے واپس کیے ہیں. اور جہاں تک جناح صاحب کے تعلق ہے فیس کا، وہ فیس ایسے گھنٹوں کے حساب سے اگر کبھی انہوں نے فیس طے کی ہے اور مقدمہ گھنٹوں سے پہلے ختم ہوا ہے تو جناح صاحب نے وہ فیس ریفنڈ کی ہے کلائنٹ کو. ایک مجھے واقعہ یاد ہے کہ جب وہ ایک وکالت کے لیے گئے تو وہاں پہ لوگوں نے ان سے کہا کہ مسلم لیگ کا اجلاس کر لیں، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک کلائنٹ کی کیس کے لیے آیا ہوں اگلی، اور اس سے میں نے فیس بھی لی ہے. اگلی دفعہ میں آؤں گا، آپ اجلاس کیجئے اور میں اپنی پاکٹ سے پے کروں گا ٹریولنگ کے چارجز سارے، اور میں اس مقدمے کو اس وقت کسی بھی طرح میں مقدمہ چھوڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، فل بااصول شخصیت تھے. اچھا، قائد اعظم کی ولادت سے 9004 سال پہلے جو ہے وہ البرونی پاکستان جو مسلمانوں کے بہت بڑے سائنسدان تھے وہ پیدا ہوئے. انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ الگ دو قومیں ہیں اور ایک نہیں ہو سکتے. اس کے بعد جو ہے سر سید احمد خان صاحب جو کہ قائد اعظم کی ولادت سے پہلے جو ہے ان سے 59 ایئر بڑے تھے، انہوں نے بھی دو قومی نظریہ دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے دونوں کے ہوتے ہوئے بھی قائد اعظم کا کردار بہت اہم ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم بات یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی ایک بہت بزرگ اور بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے خود اپنے اس بات کو اقرار کیا کہ میں یہ کیوں نہیں سمجھا جو جناح صاحب سمجھ گئے کہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی علاقے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہیں. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں اور فرعون کو دیکھیں، وہ ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں خود ان کو دو الگ الگ قومیں کہیں. قوموں کا تعلق کبھی بھی پلیس سے اور ٹیریٹری سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق جو ہوتا ہے ان کے عقیدے سے ہوتا ہے، ان کے کلچر سے ہوتا ہے. تو انڈیا اور پاکستان جو مسلمان تھے اور ہندو تھے، وہ دونوں الگ الگ ان کی قومیتیں تھیں، اور یہ ضروری تھا کہ ان کو الگ ہونا. اور یہ چیز البیرونی نے بھی کہی بے شک، اور اس کے بعد سر سید احمد خان نے بھی اس پہ آواز اٹھائی. قائد اعظم نے اس کی ایگزیکیوشن کی، اس کو عملی جامہ پہنایا. ٹھیک ہے. کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے فلسطین کے حوالے سے بھی بہت کام کیا؟ کیا ان کا کردار اتنی اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ فلسطین کے ایشو پہ انہوں نے کام کیا تھا بہت، اس کے بارے میں کچھ جواب مل سکے گا؟ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں 1933 سے لے کے 1944 تک، یعنی 11 سال اگر دیکھیں مسلم لیگ کے، تو اس میں قائد اعظم نے 18 ریزولوشن پاس کرائیں فلسطین کے لیے. اور اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ اور برطانیہ کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ جس طرح کے ان کے آرگیومنٹ ہیں، امریکہ کے صدر روزویلٹ کے ساتھ اور ٹرومن کے ساتھ انہوں نے جو آرگیومنٹ کیے ہیں، امریکہ اور اسی طرح انگلینڈ کے پرائم منسٹر کے ساتھ کیے ہیں، چرچل کے ساتھ، تو اب کو نظر آتا ہے کہ جناح صاحب کا کنٹریبیوشن جو ہے اس فلسطین کے معاملے میں بہت اہم رہا. اور دیکھیں کہ فلسطین کو 1917 میں کے اندر اسرائیل کو آباد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ آباد ہوا ہے 1948 میں. 31 سال تک جو اس کو روکنے والا جو تھا وہ شخص جناح ہی تھے، جنہوں نے ہمیشہ اس بات پہ آواز اٹھائی کہ وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، وہاں پہ اگر یہودیوں کو اور جوس کو آباد کرانا ہے تو امریکہ کے پاس بہت بڑی جگہ ہے، وہ وہاں لے جائے، وہاں آباد کرائے. یہ فلسطین کے علاقے میں ان کو کیوں پینیٹریٹ کرایا جا رہا ہے؟ اس کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ 31 ایئرز تک اس ایشو کو اٹھانا، اور تمام ممالک نے، عرب ممالک نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے جناح صاحب سے کہ انہوں نے اس معاملے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اس کے ہسٹوریکل جو ہے ایویڈنس بھی موجود ہوں گے؟ بالکل، ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اس کی چیزیں اویلیبل ہیں، ہم نے باہر سے بھی منگائی ہیں. انشاءاللہ اس ایگزیبیشن میں اس چیز کو ہم بتائیں گے، دکھائیں گے کہ جناح صاحب کا کنٹریبیوشن فلسطین کے ایشو میں کیا تھا، جو گریڈ سے میں آپ کرانے جا رہے ہیں. بالکل بتائیں گے. اور وہ پکٹوریل ہے، پکچر سے دیکھیں گے بچے تو زیادہ ان کی سمجھ میں آئے گا. وہ سینٹیمنٹس جو ہوں گے وہ نظر آئیں گے کہ ہم کس طرح سے جناح صاحب نے فلسطین کے ایشو میں کام کیا. اچھا سر، بات یہ ہے کہ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، کیا جیسے ابھی موجودہ شیعہ سنی مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور تھوڑے اختلافات ہیں، یہ تو پاکستان بننے سے پہلے بھی موجود تھے، تو کیا کوئی ایسا قانون بنا تھا جس پہ جو ہے وہ اختلاف اور اس میں جناح صاحب نے اپنا کردار ادا کیا ہو پاکستان بننے سے پہلے؟
دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے ایک بل پیش کیا گیا تھا جس پہ بڑا اختلاف ہوا تھا شیعہ سنیوں کو، جس کا تعلق مسلم پروٹیکشن لا سے تھا. تو یہ ایک ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ لا بل جو ہے وہ لا کی شکل نہ اختیار کرے، لیکن جناح صاحب نے تمام شیعہ علماء سے اور سنی علماء سے علیحدہ بات کی اور ان دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے اور ان کو کنونس کیا اور وہ لا بنا اور پارلیمنٹ سے پاس بھی ہوا. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ شیعہ سنی اس زمانے میں جو اختلاف تھا وہ اس نوعیت کا نہیں تھا جو آج کل ہے، لیکن یہ اختلاف اس زمانے میں تھوڑا بہت تھا جو کہ جناح صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس نے اس اختلاف کو اس وقت فوراً کنٹرول کیا اور نہ صرف یہ کہ ان کے علماء کے درمیان قربت پیدا کی اور بلکہ لا بھی بنا دیا، اپنا کردار ادا کیا. اچھا یہ بات تو ہو گئی کہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. مولانا ابوالکلام صاحب جو کہ ایک مقام رکھتے ہیں اپنا، انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے بڑی مخالفت کی تھی سر عباس آبادی صاحب. کیا ہی وجہ تھی کہ مولانا عبدالکلام صاحب کی جو تشویش تھی اس پر قائد اعظم نے کوئی نظر ثانی نہیں کی؟ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا ہمارے لوگوں کو ہسٹوریکل ڈیٹا تو ہوتا نہیں ہے، بولتے ہیں ہم لوگ بہت. میرا سوال یہ کہ جس وقت پاکستان بنا اس وقت مسلمان ممالک کتنے تھے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بہت تھوڑے سے تھے، 4-5 تھے. تو ایسے وقت میں پاکستان کا بننا میں کہتا ہوں کہ ایک اچھی بات تھی یا غلط؟ تو یقیناً جب یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے اسلامک ممالک تو بہت کم تھے، نہ ہونے کے برابر تھے اور بہت پسماندہ تھے، تو اس وقت ایک اسلامک ریاست کا بننا میرے خیال میں بہت اچھا تھا. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک ابوالکلام صاحب کا تعلق ہے، مولانا ابوالکلام صاحب کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، ایک عالم دین ہیں وہ، لیکن میں کیا کروں کہ جو علامہ اشرف علی تھانوی صاحب جو ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اور شبیر احمد عثمانی صاحب وہ ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، سعید احمد عثمانی صاحب بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، علامہ تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع صاحب ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اسی طرح شیعوں میں حافظ کفیت صاحب ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو تھے وہ جناح صاحب کے ساتھ تھے. اب آپ دیکھیں ایک علامہ ابوالکلام آزاد اگر مخالفت کر رہے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ علامہ اشرف علی تھانوی صاحب، حافظ کفیت صاحب، شبیر احمد عثمانی صاحب اور کیا نام ہے سعید احمد عثمانی صاحب، یہ سب تو جناح صاحب کے ساتھ کیوں دیا یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. صحیح بات. اور شبیر احمد عثمانی صاحب سے جب انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی جناح صاحب کی نماز جنازہ 2 دفعہ ہوئی ہے. ایک پڑھائی گئی مولانا انیس الحسن صاحب نے پڑھائی اور ایک ان کی نماز جنازہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھائی. ٹھیک ہے. کیا قائد اعظم بیسکلی، اب یہ تو ہو گیا، کیا قائد اعظم بھی آج کے سیاستدانوں کی طرح سرکاری خزانہ استعمال کیا کرتے تھے؟ وہ بھی اسی طرح سے یوز کرتے تھے تمام فیسلٹیز کو، یا ان کی عادت کچھ اور تھی؟ کچھ تو میں بھی اس بارے میں جانتا ہوں لیکن ناظرین سننا چاہتے ہیں. دیکھیے جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، قائد اعظم جو تھے انہوں نے جو ایک ایسے لائر تھے جو کہ 1930s میں 1500 روپے پر ڈے کماتے تھے. اب اندازہ کریں اسے ملٹی پلائی کریں، آج کوئی تقریباً کئی فیگر آپ کی لاکھوں میں کروڑوں پر جا کے لگتی ہے کہ پر ڈے کی بات کر رہا ہوں. وہ آدمی جب پاکستان بنا تو انہوں نے اپنی سیلری 1 روپیہ رکھی تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ جو گورنر جنرل ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کا کام لوٹنا کھانا نہیں ہوتا. ایک نمبر 1. دوسرا یہ دیکھیں قائد اعظم گورنمنٹ کے خزانے سے نہ اپنے لیے کوئی کھانے کا استعمال کرتے تھے اور نہ ہی کوئی ایسی کوئی خرچہ کرتے جس سے ملک پہ برڈن پڑے. ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو سگار پہننے کی بہت عادت تھی، تو وہ سگار کا ایک دن انہوں نے پوچھا کہ میرے سگار کا بل کون پے کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ سے پے ہوتا ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ سگار پینا ایک بری عادت ہے، میں نہیں چاہتا کہ بری عادتیں جو میری ہیں وہ قوم کے اوپر بوجھ بنے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جو فرنیچر منگایا قائد اعظم محمد علی جناح نے، اس میں 37 روپے کا تھا، اس میں 7 روپے کی ایک ایکسٹرا کرسی تھی. انہوں نے کہا یہ تو میں نے نہیں منگائی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بہن نے منگائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 7 روپے فاطمہ سے کہو وہ اپنے پاس سے پے کرے، یہ قائد اعظم کی بہن ہے وہ، اور حکومت جو ہے وہ فاطمہ کا کوئی پیمنٹ نہیں کرے گی. کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے عباس صاحب کہ قائد اعظم ویل آف تھے، اپنی وکالت کے لیے وہ بھاری جو ہے وہ فیسز لیا کرتے تھے، یہ وجہ تھی کہ ان کو پیسوں کی اتنی خاصی ضرورت بھی نہیں تھی. کیا یہ والا جو امپریشن ہے یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے قائد اعظم کا، قائد اعظم صاحب یقیناً بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے. کبھی اس ٹاپک پہ اگر الگ پروگرام کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے ججمنٹس جو ہیں وہ انڈیا کی، دیکھیں AIR کا جو رسالہ آتا ہے ان کا اس میں محفوظ ہے، اور AIR کے رسالے نے ان کی کتنی تعریف کی. اور بل کلنٹن جب پاکستان آئے تھے انہوں نے تو کہا تھا اس وقت جناح صاحب اس وقت کے جس وقت وہ پریکٹس کرتے تھے اس وقت کے بہت بڑے، سب سے بڑے بلکہ ایڈوکیٹ تھے. تو یہ امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے.
لیکن جہاں تک تعلق ہے پیسوں کا کہ پیسوں کی جب یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی جائیداد کا بڑا حصہ پاکستان کو دے دیا. دوسری چیز یہ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1920-21 میں جب ان کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی صرف وائف کے کہنے پہ کچن کے اور واش روم پہ 50,000 روپے کا خرچہ کیا تھا. لیکن یہ وہی جنا تھے جو جب ان کے مرنے سے پہلے ڈاکٹر کرنل اللہ بخش صاحب نے ان کو ₹1.5 کا ساکس لا کے دیا تو انہوں نے یہ ہے کہ منع کیا تھا کہ ₹1.5 کا ساکس میں افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ جب ان سے سوال کیا گیا تو ایک زمانے میں آپ جو خرچے کرتے تھے وہ اتنے زیادہ تھے. اب اس وقت کہا کہ میں اس وقت ایک لیڈنگ ایڈوکیٹ تھا, اب میں ایک غریب ملک کا سربراہ ہوں اور ایک غریب ملک کا سربراہ یہ خرچے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا بوجھ عوام پہ پڑے گا. پھر کرنل صاحب نے کہا یہ تو پیسے میں آپ کے پرسنل اکاؤنٹ سے پے کر دیتے ہیں ₹1.5. تو انہوں نے کہا کہ میرا پرسنل اکاؤنٹ سے کیسے پے کرو گے جب کہ میری عوام غریب ہے, مجھے نہیں چاہیے یہ خرچہ کرنا. ٹھیک ہے. اور اس سے سب سے بڑی بات میں آپ سے کہوں کہ ان سے کہا گیا کہ آپ علاج کرانے کے لیے باہر چلے جائیے, تو انہوں نے اس پہ بھی یہ کہا کہ میں اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر نہیں ڈال سکتا. اور ایک انتہائی امپورٹنٹ بات جو لوگوں کو نہیں پتا وہ یہ ہے جب وہ بنگلہ دیش جا رہے تھے تو ان کے فیول کی ٹینک میں اتنا فیول نہیں تھا, ٹینک کا سائز چھوٹا تھا, تو ان سے کہا گیا کہ آپ جہاز کرائے پہ لے لیں. تو انہوں نے کہا نہیں کہ فیول ٹینک ایکسٹرا لگا دو. تو یہ رسک ہے بھائی, فیول ٹینک کی جو باڈی ہے وہ شاید اس کو نہیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرے. تو انہوں نے کہا جس کو جانا ہے میرے ساتھ جائے, میں تو جاؤں گا. تو نہ کوئی کرائے پہ جہاز آئے گا. بڑے آدمی تھے, بڑی باتیں کرتے تھے اور بڑے ہی ان کا جگر تھا. کچھ باتیں اس طرح کی بھی ہیں قائد اعظم کے حوالے سے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں, جیسے ان کو فیسلیٹیشن تھی, بہت ساری چیزیں جو گورنر جنرل کو ہوتی ہیں, ظاہر قائد اعظم تھے, کیا وہ بھی فیسلیٹیٹ نہیں ہوتے تھے؟ جیسے سگنلز کا رکنا, جیسے ٹرین پہ سفر کرنا, جیسے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ان کے لیے جو ہے معاف ہوا کرتی تھی, کیا وہ ان سب چیزوں کے لیے کبھی ان سے لیتے تھے, اویل کرتے تھے, یا ان سے بھی وہ نہیں حاصل کرتے تھے کوئی چیز؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ گل حسن صاحب لکھتے ہیں, یہ خود فوجی تھے, انہوں نے کہا کہ میں جب جنرل صاحب کے ساتھ جا رہا تھا تو ملیر پہ ایک بیریئر ہوتا تھا, تو انہوں نے جا کے بیریئر کھلوا دیا کہ بھائی جنرل صاحب آ رہے ہیں, ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. تو جنرل صاحب کو پتہ لگا کہ بیریئر کھولا گیا ہے میرے لیے اسپیشلی, جو ٹرین کے آنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے. تو جنرل صاحب نے کہا کہ اس بیریئر کو دوبارہ بند کیا جائے اور جب ٹرین چلی جائے تو پھر میں جاؤں گا. تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں کنٹری کا ہیڈ ہوں اور میں ہی اگر قانون توڑوں گا تو پھر کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میری عوام قانون نہ توڑے. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیں کہ جنرل صاحب کی جو اس اصولہ کا یہ حال تھا کہ سگنل کے ڈرائیور نے توڑ دیا تھا. تو انہوں نے کہا اس کو ڈانٹا ڈرائیور کو, انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ قانون جو بنتے ہیں ان کو توڑا نہیں جاتا, اور میں اگر قانون توڑوں گا تو لوگ کیا سوال کریں گے, کیا سوچیں گے. تو وہ مطلب اپنا خود خیال کرتے تھے تاکہ پیچھے عوام جو ہے وہ کوئی برا اس کا اثر نہ لے. اپنے مخالفین سے کیسا رویہ تھا عباس صاحب, کیونکہ ایگزیبیشن میں آپ ظاہر پکٹوریل دکھائیں گے, بچوں کو بتانے جا رہے ہیں. اپنے مخالفین سے آج کل تو سیاستدان ایک دوسرے کی دھجیاں اکھاڑنے پہ تلے ہوتے ہیں, کیا قائد اعظم کا بھی اسی طرح کا رویہ تھا اپنے مخالفین سے؟ دیکھیں آپ قائد اعظم مخالفین کے معاملے میں بڑے پرٹیکولر تھے. ایک تو یہ کہ جب ان کو نہرو کی کچھ فوٹوز دکھائے گئیں اور کچھ خطوط دکھائے گئے ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اور دوسری خواتین کے ساتھ, تو کہا کہ اگر ان کو اخبار میں چھاپ دیا جائے تو کانگریس جو ہے وہ بے عزت ہو جائے گی. تو جنرل صاحب نے اس پہ کہا کہ اس کا نہرو کے یہ تمام چیزیں نہرو کی پرسنل ہیں, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اور ہم اس کا ایسا کوئی استعمال نہیں کریں گے, ایسی کوئی اسٹریٹجی استعمال نہیں کریں گے جس میں کہ کسی کے پرسنل افیئرس کو ہم اٹیک کریں. تو جنرل صاحب اس معاملے میں بہت پرٹیکولر تھے. ایک دفعہ ان سے کہا گیا کہ ایک کچھ اخبار چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو رشوت دے دیں تو وہ مسلم لیگ کے بارے میں اور آپ کے کاز کے بارے میں زیادہ کچھ لکھیں گے. تو انہوں نے غصے میں کہا پاکستان بنے نہ بنے لیکن میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا کہ کسی کو رشوت دے کر مسلم لیگ کے کوئی آرٹیکل لکھوائیں یا ان کی پبلسٹی کرائیں. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے عبداللہ مسلم ہارون جیل خانہ میں جانے سے کیوں منع کیا جبکہ ان کو بطور چیف گیسٹ بلایا گیا تھا؟ یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں گے. دیکھیں اس میں جنرل صاحب مذہب کو کہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ریلیجن کو آپ سہارا بنائیں اپنی شہرت کا اور اپنے کاروبار کا اور اس کا پھر استعمال کریں. تو یہ وجہ تھی جنرل صاحب نے ہر اس محفل میں جہاں پہ اس قسم کی جہاں پہ مذہبی تقریبیں ہوں اور جہاں پہ مذہب کا کچھ نام استعمال ہو رہا ہو تو جنرل صاحب اس میں اوائڈ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں لیڈر ہوں تمام لوگوں کا, چاہے اس میں مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, کیونکہ دیکھیں ہمارے جس کو ہم فالو کرتے ہیں ہمارے نبی پاک ہیں, وہ بھی دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں.
وہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے, کسی ایک فقہ کے نہیں, عالمین کے لیے, عالمین میں سب آتے ہیں, اس میں تمام لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. ابھی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پوچھیں گے. جسونت سنگھ نے کہا کہ ہندوؤں نے پاکستان بنایا ہے, اس پر جو ہے کیا کمنٹ دیں گے عباس عابدی صاحب؟ ایگزیبیشن ہے جی, کب سے ہو رہی ہے عباس صاحب یہ ایگزیبیشن؟ ایگزیبیشن ہم نے اس کو بتاؤں گا اس طرح سے کیا ہے کہ ہم نے 2 پیسز میں اس کو کیا ہے. ایک پارٹ ہے جو اورینٹیشن ہے جناح صاحب کا, جو بیسک پارٹ ہے وہ 10 جنوری سے شروع ہوگا, یعنی کمنگ سنڈے سے, اور یہ 17 جنوری تک چلے گا. اس کے بعد میں بیچ میں بچوں کے گیپ آ جائیں گے, پریپریشن ہے, ان کے امتحان ہے, اور پھر ہم نے بھی ان کو اس پہ کام دیں گے. بچوں کو جو ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, بہت سارے بچے آ رہے ہیں, اراؤنڈ 15,000 لوگ ہماری ایگزیبیشن میں آ رہے ہیں, اور تقریباً 50 اسکولوں نے کنفرم کر دیا ہے تو ایگزیبیشن میں آئیں گے. اس کے بعد ہم سیکنڈ راؤنڈ کریں گے, وہ 23 مارچ کے بعد ہوگا, تاکہ بچے اس وقت اپنے امتحانوں سے فارغ ہو گئے ہوں, اور جو ہم نے اسائنمنٹس دیے ہیں ان کو پہلے اورینٹیشن میں وہ اسے کمپلیٹ کر کے لائیں گے. پھر وہ نئی تصویروں کے ساتھ, نئی تصویریں ہوں گی ہماری, اس وہ ایڈوانس ہوگا جناح صاحب کے اوپر, جو 23 سے شروع ہوگا اور 30 مارچ میں ختم ہوگا. یہ ٹوٹل ایگزیبیشن جو ہے وہ 14 دن کی ہے. پہلے 7 دن جنوری میں ہے, 10 جنوری سے لے کے 17 جنوری تک, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ 23 مارچ سے لے کے 30 مارچ تک. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا کام ہے جو گرٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کرنے جا رہا ہے. قائد اعظم کی ایگزیبیشن کے حوالے سے حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا, سیاستدانوں کو کرنا چاہیے تھا, بہت سارے اداروں کو کرنا چاہیے تھا, جو اس وقت گرٹس انسٹیٹیوٹ کرنے جا رہا ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اس کے جو چیئرمین ہیں سمیر احمد صاحب ہیں, پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سید علی عباس عابدی صاحب ہیں. بہت بڑا کاسٹ ہے, بہت بڑی بات ہے. کہنا یہ ہے کہ اگر اس میں آپ کی شرکت ہوگی تو آپ کے بچوں کو اور آپ کو جاننا بہت جو ہے وہ فائدہ ہوگا, اور یہ کھلا انویٹیشن ہے, آپ سب جا سکتے ہیں. اسی حوالے سے آج کا ہم نے پروگرام رکھا ہے تاکہ آپ بہت بڑی تعداد میں جا کے اس سے مستفید ہو سکیں. سید علی عباس عابدی صاحب کی یہ محنت ہے, اور اس سے آپ جو ہے اپنی آنے والی نسل کو بہت ساری آگاہی دے سکتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. جسونت سنگھ نے کہا ہندوؤں نے پاکستان بنایا, اس کا جواب لیں گے عباس عابدی صاحب سے.